बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं उर्दू कहानी अंजाम बखैर, जिसके मुसन्निफ हैं मिर्ज़ा अमजद बेग एडवोकेट, और ये इस सिलसिले की आखिरी और किस्त नंबर 4 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश भी पसंद आई होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। आपकी इत्तला के लिए अर्ज करता चलूं कि इस कहानी की तमाम इकसात बिल तरतीब सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद मुकम्मल प्ले लिस्ट का लिंक मुलाहिजा कीजिए। सर, कता कलामी की माफ़ी चाहती हूँ। नाज़नीन ने मेरा जुमला मुकम्मल होने से पहले ही कहा। पहले आकिल अकेला पुलिस के पास गया था, ना तो उसका मौक़िफ़ जानदार था और ना ही दलाइल, जबकि उसके मुकाबले में वो दोनों इंतहाई अय्यार और मक्कार अफराद थे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपने तौर पर थाने वालों से बात करें और उन्हें आकिल की दुरुस्त पोजीशन के बारे में बताएं तो मुमकिन है वो असगरी और सुल्तान पर सख्ती करके कोई काम की बात मालूम कर लें। ऐसा किया जा सकता है, मैंने ताइदी अंदाज में कहा। तुम आकिल को एक मर्तबा फिर मेरे पास लाओ, हम इस मामले में उससे खुलकर बात करेंगे। एक लम्हे का वक्फा देकर मैंने कहा, उससे मसनूई गुंडागर्दी की बात भी कर लेते हैं और पुलिस पर दबाव डालने के बारे में भी सलाह कर लेते हैं। एक बात याद रखो, हर सूरत में आकिल को मरकजी किरदार अदा करना होगा। मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त से बात नहीं बनेगी। नाज़नीन ने कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं कल ही आकिल को आपके पास लाती हूँ। उसके बाद हमारे दरमियान आकिल और हुस्ना अस्करी के हवाले से काफी देर गुफ्तगू होती रही। नाज़नीन ने एक अहम पॉइंट की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस सारे लफड़े में एक बहुत ही मजे की बात है, और वो ये कि असगरी और सुल्तान ने मिलकर जो ड्रामा रचाया है उसमें उन्होंने हकीकत का रंग बड़ी खूबी से भरा है। तुम्हारा इशारा किस तरफ है? मैंने पूछा। वो बोली, मकान की कीमत और अदायगी की तरफ। जरा वजाहत करो। वो वजाहती अंदाज में बताने लगी, देखें बेग साहब, आकिल के मुताबिक उसने अपना मकान 55,000 रुपए में बेचा था, जबकि असगरी और सुल्तान का मौकिफ ये है कि उसका मकान का सौदा 35,000 में हुआ था। 5,000 असगरी का कमीशन और 30,000 आकिल के। ये अलग बात है कि असगरी ने हुस्ना के हुस्न का जाल फेंक कर आकिल से रकम निकलवा ली और उसे सिर्फ 5,000 पर तरखा दिया गया। अब अगर वो दोनों वाकई आपस में मिले हुए हैं तो सुल्तान की रकम वापस उसके पास चली गई होगी। मुमकिन है इस पार्टनरशिप में सुल्तान ने असगरी को भी भारी हिस्सा दिया हो। एक लम्हे को रुक कर उसने अपनी बात जारी रखी। मैं उस नुक्ते की तरफ इशारा कर रही थी कि ड्रामे में हकीकत का रंग इस तरह भरा गया कि पहले 5,000 और अज़ां बाद 30,000 रुपए सुल्तान ने बाकायदा अदा किए, जो कुल मिलाकर 35,000 बनते हैं। गोया उसने आकिल का मकान बहुत अच्छे दामों खरीद लिया। जो भी इस बयान और डील के बारे में सुनेगा वो सुल्तान और असगरी को सच्चा और आकिल को झूठा समझेगा, जैसा कि पुलिस वालों ने समझा था। मैंने कहा, और ये सब आकिल की हिमाकत के बाइस पेश आया है। नाज़नीन ने कहा, बेग साहब, मेरी तो ये दिली दुआ है कि आकिल का कुछ भला हो जाए, अगरचे हालात मुकम्मल तौर पर उसकी मुखालफत में जा रहे हैं। मैं आकिल के लिए तुम्हारे खलूस की कदर करता हूँ। मैंने कहा, नाज़नीन, तुम वाकई उसकी कज़न होने का सबूत दे रही हो। वो अपनी तारीफ सुनकर खुश हो गई। आकिल मियाँ मेरे सामने बैठा हुआ था। नाज़नीन वादे के मुताबिक उसे बुला लाई थी। इस वक्त वो भी मेरे चैम्बर में मौजूद थी। हम तीनों ही आकिल के गंभीर मसले पर गौर व फिक्र कर रहे थे। मैंने आकिल के सामने मसनूई गुंडागर्दी का मंसूबा रखा और उसकी राय जानना चाही। वो मेरे इस्तफसार पर सरासीमा नजर से मुझे देखने लगा। इस वक्त खौफ के बाइस उसकी आंखें काफी सुकड़ गई थी। आम हालत में भी वो खासा डरा सहमा नजर आता था। काश मैं उन लम्हात का ऐनी शाहिद होता जब वो हुस्ना से रुमानी मुकालमात बोलता होगा। इस बात की तस्दीक तो हो गई थी कि वो हुस्ना के मामले में संजीदा हो गया था। उन दोनों के मसनूई रुमान कम अज कम हुस्ना की जानिब से की मंजर निगारी काबिले दीद शय रही होगी। मैं मुंतजिर निगाह से उसकी तरफ देखता रहा। उसने अपना मुंह और गले के आज़ा को कुछ इस किस्म की हरकत से नवाजा जैसे वो इंतहाई खुश्क और कांटेदार चीज को निगलने की कोशिश कर रहा हो। फिर वो इमदाद तलब नजरों से नाज़नीन को तकने लगा। नाज़नीन ने कहा, आकिल, वकील साहब तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। नाज़नीन की बात सुनकर वो मेरी जानिब देखने लगा। मैंने अपने आइडिया को दोबारा आसान अल्फाज में उसके सामने बयान किया
تو وہ ایک کنگ سائز جھرجھری لینے کے بعد منمنایا، نہیں نہیں، یہ بہت خطرناک ہوگا۔ کچھ خطرناک نہیں ہوگا، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، سب کچھ جھوٹ موٹ ہوگا جس طرح ٹی وی کے ڈراموں میں ہوتا ہے۔ وہ شدت سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، یہ کام میرے بس کا نہیں ہے، تمہیں کچھ نہیں کرنا ہوگا بھلے مانس۔ نازنین نے اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، تم بس ان لوگوں کے ساتھ رہنا۔ وہ مسلسل انکار میں گردن ہلاتا رہا، نہیں، یہ کام میرے بس کا نہیں، میں غنڈوں اور بدماشوں کی لیڈری نہیں کر سکتا۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، حقیقت تو بہت دور کی بات ہے، وہ ایسے کسی مصنوعی منظر میں بھی اداکاری کرنے کا دل گردہ نہیں رکھتا تھا۔ اب وہ پورے وجود سے باقاعدہ کپ کپا رہا تھا۔ نازنین نے قدرے ناگواری سے کہا، اگر تم میں اتنی ہمت نہیں ہے تو پھر کان لپیٹ کر گھر بیٹھو۔ ڈوبے ہوئے پیسے بازیاب کرانا جان جوکھوں کا کام ہوتا ہے، تم اسے گولا گنڈا کھانا نہ سمجھو۔ کیا وکیل صاحب میرا مقدمہ نہیں لڑ سکتے؟ وہ مایوسی سے میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، تم تو کہہ رہی تھی کہ یہ بہت چوٹی کے وکیل ہیں، مجھے عدالت سے انصاف دلوا دیں گے۔ میں نے کہا، عدالت سے انصاف حاصل کرنے کے لیے بھی کچھ قاعدے قوانین ہیں عاقل میاں۔ عدالت کسی کی بات کا یقین نہیں کرتی، وہاں اپنے موقف کو ثابت کرنا پڑتا ہے، اور کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کے لیے واقعاتی شہادتیں اور دیگر ثبوتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تمہارے پاس کیا ہے؟ وہ میرے سوال پر نازنین کو دیکھنے لگا۔ وہ بولی، سوائے ایک دردناک اور غم انگیز کہانی کے کہ اصغری اور سلطان نے مل کر یا فردن فردن تمہیں الو بنایا ہے۔ ایک طرف تمہارا مکان ہتھیا لیا گیا ہے اور دوسری جانب حسنہ کا چارہ ڈال کر تمہاری رقم ہضم کر لی گئی ہے۔ لوگ تمہاری اس افسوسناک دپتا کو سن کر ہمدردی تو جتا سکتے ہیں، مگر کوئی بھی تمہاری قرار واقعی مدد نہیں کر سکتا۔ وہ سراسیمہ لہجے میں بولا، مگر وکیل صاحب جو طریقہ بتا رہے ہیں اس میں بھی تو بہت سے خطرات پوشیدہ ہیں۔ مثلاً کس قسم کے خطرات؟ میں نے پوچھا۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ غنڈوں اور بدماشوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، وہ اپنے تئیں فلسفہ بگاڑتے ہیں، کیا پتا وہ سلطان اور اصغری سے مل جائیں اور مجھ سے دشمنی پر اتر آئیں۔ نازنین نے سر تھام لیا، پھر بولی، بھائی وہ اصل بدماشی نہیں کریں گے، وہ تمہارے خریدے ہوئے لوگ ہوں گے، تمہارے ہی اشاروں پر ناچیں گے۔ وہ ایک مرتبہ پھر نانا اور نہیں کی گردان کرنے لگا۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس کے علاوہ اور کیا خطرات ہو سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ؟ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، اس کے علاوہ میں جس بات سے بہت زیادہ ڈر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی تو سلطان مجھ سے سیدھے منہ بات بھی کر رہا ہے۔ اگر میں نے مصنوعی غنڈوں سے اسے ڈرایا دھمکایا تو عین ممکن ہے کہ وہ مجھ سے خدا واسطے کا بیر شروع کر دے۔ وہ بہت کمینہ اور صفاک شخص ہے، وہ میرا جینا محال کر دے گا۔ میں نے نازنین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نازنین، میں بلی کا آپریشن کر کے اسے ببر شیر میں تو تبدیل نہیں کر سکتا۔ بلی کا لفظ میں نے احتیاطاً استعمال کیا تھا تاکہ عاقل کی دل آزاری نہ ہو، ورنہ تو اس مثال کے لیے گیدڑ کا لفظ نہایت ہی مناسب اور موزوں تھا۔ نازنین نے بھی مایوسی سے گردن ہلائی اور کہا، بیگ صاحب، یہ آئیڈیا تو فلاپ ہو گیا۔ یہ کیا بات کر دی تم نے؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، کسی آئیڈیا کے فلاپ یا ہٹ ہونے کا فیصلہ تو آئیڈیا کی تکمیل کے بعد ہی کیا جا سکتا ہے۔ ابھی تو اس ڈرامے کا ایک سین بھی فلمایا نہیں گیا تھا، بلکہ یوں سمجھو کہ کہانی سیٹ پر گئی ہی نہیں تھی، کہانی سیٹ پر جانے سے پہلے ہی اپ سیٹ ہو گئی۔ نازنین نے کہا، بس یوں سمجھ لیں کہ آغاز سے پہلے انجام دیکھ لیا، دی اینڈ، نامعلوم آغاز سے قبل حسرتناک انجام۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ نازنین بولی، میں نے عاقل کی مدد کا بیڑا اٹھایا ہے تو اتنی آسانی سے شکست تسلیم نہیں کروں گی۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے براہ راست مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیگ صاحب، اب تو دوسرا طریقہ آزمانا ہوگا، یعنی پولیس کا تعاون۔ ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں، میں نے ریسیور کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، ابھی ٹرائی کر لیتے ہیں۔ میری میز پر 3 ٹیلی فون سیٹ رکھے ہوئے تھے، جن میں سے ایک انٹرکام کے طور پر کام کرتا تھا، باقی دونوں سیٹ میرے پرسنل تھے۔ میں نے پرسنل نمبر سے عاقل کے علاقے کے تھانے میں فون کیا اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ آج کل وہاں کا انچارج کون ہے۔ دوسری جانب کا جواب سن کر مجھے تقویت محسوس ہوئی۔ اس تھانے کا ایس ایچ او میرا جاننے والا تھا اور گزشتہ ماہ ہی اس تھانے میں متعین ہوا تھا۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی تھا کہ عاقل جس تھانے دار کے پاس فراڈ کی رپورٹ درج کروانے گیا تھا، اس کا تبادلہ کہیں اور ہو گیا تھا۔ یہ ایک خوش آئند بات تھی اور عاقل کے کیس میں یہ پہلی خوشگوار تبدیلی واقع ہوئی تھی۔
تھانوں میں دن کے وقت عموماً تھانہ انچارج پائے نہیں جاتے۔ میں نے عاقل سے کہا کہ وہ 8 بجے رات کے بعد دوبارہ میرے پاس آ جائے، میں اسے لے کر تھانہ انچارج سے ملوں گا، ممکن ہے اس کے حق میں کوئی بہتری ہو جائے۔ عاقل مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد نازنین نے کہا، بیگ صاحب میں تو آپ کے ساتھ نہیں جا سکوں گی۔ ظاہر ہے میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلا دی۔ تھانے میں جانے کتنی دیر لگ جائے، تمہیں تو سیدھا اپنے گھر جانا چاہیے، کل تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کیا گزری ہے عاقل پر بے عقل ہونے تک۔ نازنین نے زیر لب مسکرانے پر اکتفا کیا۔ میں اپنے موکلوں کے ساتھ مصروف ہو گیا۔ جس وقت عاقل میرے پاس آیا تھا، جب تک میرے دفتر میں کلائنٹس کی آمد شروع نہیں ہوئی تھی، مگر اب انتظار گاہ میں اچھا خاصا ہجوم ہو رہا تھا۔ نازنین نمبر وار موکلوں کو میرے پاس بھیجنے لگی۔ رات کو عاقل حسب وعدہ دوبارہ میرے پاس آیا اور میں اسے اپنے ساتھ لے کر متعلقہ تھانے پہنچ گیا۔ اس وقت تک تھانہ انچارج توفیق غوری بھی تھانے پہنچ چکا تھا۔ اس نے میرا پرتپاک استقبال کیا۔ ہمارے درمیان کچھ دیر تک باہمی معاملات پر گفتگو ہوتی رہی۔ پھر اس نے پوچھا، آج اچانک کیسے آمد ہو گئی بیگ صاحب؟ میں نے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے اسے عاقل کے بارے میں بتایا۔ اس موقع پر عاقل نے اپنی داستان طویل و دراز کو شروع کرنا چاہا تو میں نے اسے فوراً روک دیا۔ وہ اللہ کا بندہ اگر ایک مرتبہ شروع ہو جاتا تو ممکن تھا صبح سے پہلے اختتام تک نہ پہنچتا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، عاقل تمہارا مسئلہ میں تھانے دار صاحب کو بتاتا ہوں، ہاں اگر تم سمجھو کہ میں کوئی بھول کر رہا ہوں تو تم یاد دلا دینا۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا، مگر اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ خود اپنی زبان سے پردرد واقعات کی منظر کشی کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں نے اسے اس لیے بھی اپنی بپتا سنانے سے روکا تھا کہ اس کا الجھا ہوا اور مشکوک قسم کا طرز بیان ممکن تھا توفیق غوری کو بھی کسی الجھن میں مبتلا کر دیتا اور وہ کوئی نقطہ سمجھنے میں غلطی کر بیٹھتا۔ میں نے نہایت ہی جامع اور مختصر الفاظ میں توفیق غوری کو عاقل کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے بارے میں آگاہی دی۔ پوری بات سننے اور حالات و واقعات کی نزاکت کو جاننے کے بعد وہ ترہم نظر سے عاقل کو دیکھنے لگا۔ اس کے تکنے کا انداز کچھ اس قسم کا تھا جیسے وہ کسی دنیاوی آدمی کو نہیں بلکہ کسی دوسری سیارے کی مخلوق کو ملاحظہ کر رہا ہو۔ بالآخر اس نے میرے اندازے کی ترجمانی بھی کر دی۔ عاقل کا بغور جائزہ لینے کے بعد اس نے پوچھا، کیا تم اسی دنیا کے باشندے ہو؟ عاقل نے خفت آمیز انداز میں گردن ہلا دی۔ تھانے دار نے پوچھا، تمہاری عمر کیا ہے؟ یہی کوئی 45-46 سال، عاقل نے جواب دیا۔ یہ عاقل کا پالیسی بیان تھا، وہ سب کو 10 سال گھٹا کر عمر بتایا کرتا تھا۔ تھانے دار نے کہا، مجھے تو 46 سے کافی زیادہ لگ رہی ہے۔ عاقل آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ تھانے دار نے پوچھا، قیام پاکستان کے وقت تم کتنے سال کے تھے؟ عاقل کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، وہ جان چھڑانے کے لیے الٹے سیدھے جواب دینے لگا۔ تھانے دار کے ماہرانہ سوالات سے یہ بات سامنے آ گئی کہ عاقل کم از کم 55 سال کا تو تھا ہی۔ تھانے دار کا اندازہ بڑی حد تک درست تھا۔ اس نے عاقل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، اتنی عمر تم نے کہاں گزاری ہے میاں؟ عاقل جزبز ہو کر مدد طلب نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے تھانے دار کو مخصوص اشارہ کرتے ہوئے کہا، غوری صاحب یہ بیچارہ تو پہلے ہی بہت پریشان ہے، آپ اس قسم کے چبھتے ہوئے سوالات کر کے اسے مزید ہراساں نہ کریں۔ اس کی مدد کے سلسلے میں اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو بتائیں۔ مدد تو ہم اس کی ضرور کریں گے وکیل صاحب، وہ چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولا۔ اس غریب کے ساتھ واقعی بڑی ناانصافی ہوئی ہے۔ پھر وہ براہ راست مجھ پر چوٹ کرتے ہوئے بولا، بیگ صاحب کیا آپ کے میدان یعنی عدالت میں اس قسم کے مظلوموں کی داد رسی نہیں کی جاتی؟ ہمارے درمیان اکثر اس قسم کا دوستانہ مذاق چلتا رہتا تھا اور ہم ایک دوسرے پر ہلکی پھلکی چوٹیں بھی کرتے رہتے تھے۔ عام طور پر وکیلوں اور پولیس والوں کی آپس میں زیادہ بنتی نہیں، خاص طور پر صفائی کے وکیلوں اور پولیس والوں کی، مگر یہ حیرت انگیز بات تھی کہ اکثر پولیس افسران سے میری اچھی خاصی دوستی تھی۔ میں نے توفیق غوری کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، ہمارے ہاں ہر کام قرینے اور قاعدے سے ہوتا ہے۔ پرائمری کا امتحان سکول میں، میٹرک کا بورڈ کے تحت اور گریجویشن وغیرہ کا یونیورسٹی کے انڈر۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے فاتحانہ انداز میں تھانے دار کو دیکھا اور اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، عاقل کے ساتھ جو ناانصافی یا ظلم ہوا ہے اس کی کیٹیگری پرائمری سطح کی ہے۔ میرا مطلب ہے آپ اس علاقے کے تھانے دار ہیں، یہاں بسنے والوں کی جان، عزت اور مال کے رکھوالے۔ اگر یہاں کسی شخص کے ساتھ ناانصافی یا زیادتی ہوتی ہے تو یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ مظلوم کا ساتھ دیں اور ظالم کے ہاتھ توڑ دیں۔
خاص طور پر ایسی صورت میں کہ مظلوم شکایت لے کر آپ کے پاس بھی آ جائے۔ کچھ عرصہ قبل عاقل یہاں سے مایوس ہو کر جا چکا ہے۔ آپ تو ابھی ابھی عاقل کے ساتھ یہاں آئے ہیں۔ وہ بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولا۔ ہاں میں تو ابھی آیا ہوں۔ میں نے کہا آپ سے پہلے جو تھانے دار تھے، عاقل ان کے پاس فریاد لے کر آیا تھا، مگر اسے ڈانٹ ڈپٹ کر واپس بھیج دیا گیا۔ پھر تو میں نے توفیق غوری کو پولیس کی سابق کارگزاری کے بارے میں بتایا۔ وہ فوراً سیدھا ہو گیا اور تعاون آمیز لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، آپ مجھے 2 دن کی مہلت دیں، میں اصغری اور سلطان کو اپنے طور پر تھانے بلا کر کچھ تفتیش کرتا ہوں۔ اچھی بات ہے، میں نے اٹھتے ہوئے کہا، میں 2 دن بعد آپ سے فون پر رابطہ کروں گا۔ مجھے امید ہے آپ کوئی اچھی خبر ہی سنائیں گے، انشاءاللہ۔ وہ بھی اپنی سیٹ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ہم نے باری باری توفیق غوری سے مصافحہ کیا اور اس کے کمرے سے نکل آئے۔ راستے میں نے عاقل کو ایک ایسی جگہ ڈراپ کر دیا جہاں سے اسے اپنے گھر جانے کے لیے آسانی سے بس مل سکتی تھی۔ جب میں اپنے گھر پہنچا تو رات کے 10:30 بج رہے تھے۔ دوسرے روز نازنین کو میں نے تھانے دار سے رات والی گفتگو کے بارے میں تفصیلاً بتایا۔ اس نے پوچھا، بیگ صاحب آپ کا کیا خیال ہے، یہ تھانہ انچارج توفیق غوری عاقل کے معاملے کو سنجیدگی سے لے گا؟ میرا تو خیال ہے وہ اس معاملے کو پوری سنجیدگی سے لے گا، میں نے کہا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ ہر ممکنہ طور پر عاقل کی مدد بھی کرے گا۔ اس نے ہم سے 2 دن کی مہلت لی ہے، دیکھیں 2 روز بعد کیا چاند چڑھتا ہے۔ اللہ کرے جو بھی نتیجہ برآمد ہو اس میں عاقل کے لیے خیر کا پہلو موجود ہو، نازنین نے دعائیہ انداز میں کہا۔ میں نے کہا مجھے امید ہے ایسا ہی ہوگا۔ 2 روز بعد توفیق غوری سے میری فون پر بات ہوئی۔ اس وقت رات کے 11 بجے تھے اور میں تمام مصروفیات بیرونی ختم کر کے گھر پہنچ چکا تھا۔ جی غوری صاحب، میں نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا، اینی پروگریس؟ وہ بولا، سلطان تو ان دنوں شہر میں نہیں ہے، مجھے معلوم ہوا ہے وہ حیدرآباد گیا ہوا ہے، 2-3 روز بعد میں واپس آ جائے گا۔ البتہ میں نے اصغری سے خاصی طویل پوچھ تاچھ کی ہے۔ نتیجہ کیا برآمد ہوا غوری صاحب؟ تقریباً 0 کے برابر۔ میں سمجھا نہیں، میں نے کہا۔ وہ بولا، میں سمجھاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کمرے میں موجود کسی شخص کو باہر جانے کے احکامات صادر کیے۔ دوسری طرف مبہم گفتگو سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ تنہائی میں مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اگلے لمحے رسیور میں غوری کی آواز سنائی دی، ہاں بیگ صاحب، تو میں آپ سے کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے اس کی گفتگو کے آخری جملے کو دہراتے ہوئے کہا، آپ فرما رہے تھے کہ آپ مجھے کچھ سمجھانا چاہتے ہیں۔ ہاں ہاں، وہ بھاری بھرکم لہجے میں بولا، میں اصغری کے بارے میں بتا رہا تھا کہ اس سے پوچھ گچھ کے بعد کوئی مفید اور مثبت نتیجہ برآمد نہیں ہو سکا۔ اس نے کیا بیان دیا ہے؟ وہ اپنے سابق بیان پر ڈٹی ہوئی ہے، توفیق غوری نے کہا، وہی بیان جو اس کا موقف بھی ہے، یعنی اس نے سلطان اور عاقل کے درمیان صرف پراپرٹی ایجنٹ کا کردار ادا کیا تھا۔ عاقل کا مکان 35,000 میں فروخت ہوا تھا۔ اصغری نے اپنے کمیشن کے 5,000 رکھ کر باقی 30,000 عاقل کے حوالے کر دیے تھے۔ اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں جانتی۔ جہاں تک عاقل کو گھر میں رکھنے کا سوال ہے تو یہ کام اس نے انسانی ہمدردی کے ناطے کیا تھا، جو بہت ہی مہنگا ثابت ہو رہا ہے، اور اس نے آئندہ کے لیے تہیہ کر لیا ہے کہ کسی سے بھی بھلائی نہیں کرے گی۔ غوری کی بات ختم ہوئی تو میں نے کہا، ہاں بھائی، یہ تو واقعی پہلے والا بیان ہے۔ لگتا ہے ان دونوں میں بڑی مضبوط انڈرسٹینڈنگ ہے۔ یہ چکر انہوں نے اتنی ہوشیاری سے چلایا ہے کہ ان پر انگلی رکھنا مشکل ہو رہا ہے۔ توفیق غوری نے کہا، میں نے ایک سادہ لباس عورت کو اصغری کی ٹو میں لگا دیا ہے، وہ اسی بستی میں رہتی ہے۔ دراصل وہ پولیس کی مخبر ہے، وہ اندر کی بات معلوم کرنے کی کوشش کرے گی۔ امید ہے کوئی سود مند بات سامنے آ ہی جائے گی۔ اس کے بعد غوری نے بھی وہ خدشہ ظاہر کیا جو میرے اور ناظرین کے ذہن میں پہلے سے موجود تھا، یعنی اصغری کی پوزیشن بظاہر بالکل صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے عاقل کا مکان 35,000 روپے میں بکوا کر اپنا 5,000 روپے کا کمیشن کھڑا کر لیا۔ دوسری جانب سلطان نے 35,000 روپے ادا کر کے عاقل کا مکان خرید لیا۔ اس نیٹ اینڈ کلین صورتحال میں وہ دونوں سچے نظر آتے تھے۔ عاقل کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں ان دونوں کی چالاکی سے زیادہ عاقل کی بے وقوفی کا ہاتھ تھا۔ میں نے توفیق غوری سے کہا، اب تو سلطان کی واپسی کا انتظار کرنا ہی پڑے گا۔ اس کا انتظار تو کرنا ہی پڑے گا، غوری نے میری تائید کی، مگر مجھے پوری امید ہے کہ وہ مخبر عورت بھی جلد ہی کوئی اہم خبر لے کر آئے گی۔ اس سلسلے میں آپ نے اصغری کی بیٹی حسنہ کو چیک نہیں کیا؟ میں نے پوچھا۔ غوری نے بتایا، میں نے اس سے بھی کافی سوالات کیے ہیں، مگر اس کا بیان اصغری کے بیان کی تصدیق کرتا ہے۔ اس کا موقف یہ ہے کہ عاقل کی بیان کردہ سٹوری میں
اس کا نام زبردستی اور کسی سازش کے تحت شامل کیا گیا ہے۔ اس کے عاقل سے کبھی بھی اس قسم کے مراسم نہیں رہے جن کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ عاقل کی عمر اس کے باپ سے بھی زیادہ ہے، وہ اس سے اس قسم کے تعلقات کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتی۔ خواہ اسے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حسنہ تو وہی کہے گی جو پٹی اس کی ماں نے پڑھائی ہوگی۔ میں نے کہا ویسے ایک بات ہے، غوری بولا، حسنہ اور عاقل کی عمروں میں بڑا فرق ہے۔ میرے اندازے کے مطابق کم از کم یہ فرق 30 سال کا تو ہوگا۔ اس روشنی میں حسنہ کی بات وزنی دکھائی دیتی ہے۔ ایک 25 سالہ حسین و جمیل لڑکی کسی 55-56 سالہ بڈھے کھوسٹ سے رومانس کیوں کرنے لگی؟ میں نے کہا غوری صاحب، محبت، عشق اور رومانس کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ یہ ایک عجیب و غریب دورہ ہے، کسی کو کسی وقت بھی پڑ سکتا ہے۔ ممکن ہے عاقل ہی غلط بیانی سے کام لے رہا ہو، اس بات کے امکانات معدوم ہیں۔ معدوم ہوں گے مگر ہیں ضرور، توفیق غوری نے کہا۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا ٹھیک ہے، میں عاقل کو ایک مرتبہ پھر گھسنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ ذرا سلطان کی خبر لیں۔ اس کی خبر تو میں ایسی لوں گا جیسے کسی نے نہیں لی ہوگی۔ توفیق غوری نے مستحکم لہجے میں کہا ایک بار وہ حیدرآباد سے واپس تو آ جائے۔ پھر چند رسمی باتوں کے بعد میں نے فون بند کر دیا۔ اگلی صبح میں حسب معمول عدالت گیا، پھر دفتر آ گیا۔ نازنین کو میرا انتظار تھا۔ میں جیسے ہی اپنے چیمبر میں پہنچا وہ میرے پاس آئی اور پوچھا کیا خبریں ہیں بیگ صاحب؟ کس بارے میں؟ 2 دن گزر گئے، وہ بولی۔ تھانے دار صاحب نے کوئی پیش رفت کی عاقل کے معاملے میں؟ میں نے کہا ہاں بھائی، رات کو غوری کا فون آیا تھا، اس نے اصغری سے لمبی چوڑی پوچھ گچھ کی ہے۔ پھر کیا رہا؟ نازنین نے پوچھا۔ ابھی تک کوئی کارآمد بات معلوم نہیں ہو سکی، میں نے بتایا۔ وہ اپنے سابق بیان پر ڈٹی ہوئی ہے۔ اور سلطان کیا کہتا ہے؟ وہ حسب روایت کراچی سے باہر گیا ہوا ہے۔ کہاں؟ حیدرآباد، میں نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے تھانے دار صاحب نے اس کی کلاس نہیں لی ہوگی ابھی تک، نازنین نے کہا۔ میں نے جواب دیا ظاہر ہے وہ واپس آئے گا تو ہی اس کا انٹرویو ہو سکے گا۔ میرا مطلب ہے توفیق غوری کو ابھی تک اس پر طب آزمائی کرنے کا موقع نہیں مل سکا۔ نازنین نے کچھ سوچتے ہوئے کہا بیگ صاحب، آپ نے یہ بات بھی نوٹ کی ہوگی کہ سلطان حیدرآباد پہنچ جاتا ہے، کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ ممکن ہے کوئی خاص وجہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وجہ عام سی ہو، میں نے سرسری لہجے میں کہا۔ میں اس بارے میں زیادہ نہیں جانتا۔ نازنین میرے چیمبر سے نکل کر اپنے کیبن میں چلی گئی کیونکہ کلائنٹس کی آمد و شد کا آغاز ہو گیا تھا۔ اس رات میں دفتری مصروفیات سے فارغ ہو کر جب گھر پہنچا تو میرے رہائشی فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ میں نے جلدی سے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا اور ماؤتھ پیس میں کہا ہیلو۔ ہیلو بیگ صاحب، دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ ہاں، میں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ بات کر رہا ہوں، میں نے تصدیقی لہجے میں کہا۔ آپ کون ہیں؟ میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے دوسری طرف سے کہا گیا لیں جناب، ہمارے تھانے دار صاحب سے بات کریں۔ میں انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ایئر پیس میں توفیق غوری کی آواز ابھری۔ ہیلو بیگ صاحب، کچھ سنا آپ نے؟ بھائی تم کچھ سناؤ گے تو سنوں گا، میں نے جھلاہٹ آمیز لہجے میں کہا۔ وہ بولا میں سلطان کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ کیا ہوا سلطان کو؟ اس کا مطلب ہے آپ کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے؟ ہاں، مجھے کچھ بھی علم نہیں، میں نے کہا۔ اب شروع ہو جاؤ، کیا بتانا چاہتے ہو؟ وہ شروع ہو گیا۔ آپ فوراً تھانے آ جائیں، ایک سنسنی خیز خبر آپ کا انتظار کر رہی ہے، اور یہ خبر سلطان سے متعلق ہے نا؟ ہاں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ بولا۔ بس اب فوراً نکل پڑیں۔ میں نے کہا غوری صاحب، میں صبح کا نکلا ہوا ابھی گھر میں داخل ہوا ہوں، کیا ہی اچھا ہو کہ تم مجھے فون پر ہی وہ سنسنی خیز خبر سنا دو، مجھے تھانے آنے کی زحمت نہ دو، میں کل دن میں چکر لگا لوں گا، کل صبح تو میں سلطان کو عدالت میں پیش کرنے جاؤں گا، اس نے دھماکہ آمیز لہجے میں کہا۔ اس کے بعد وہ عدالتی ریمانڈ پر میری تحویل میں ہوگا، پھر میں آپ کو اس سے ملنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ عدالت، ریمانڈ، میں نے سٹ پٹائے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ وہ سستانے والے انداز میں بولا۔ ہم نے سلطان کو آج مغرب کے وقت اصغری کے گھر سے گرفتار کیا ہے، اس نے اصغری کو قتل کر دیا ہے، بس اس سے زیادہ میں آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ اگر مزید جاننا چاہتے ہیں تو ابھی اور اسی وقت تھانے چلے آئیں۔ اس کے ساتھ ہی توفیق غوری نے ٹیلی فونک رابطہ منقطع کر دیا۔ تھانے دار توفیق غوری نے جو دھماکہ خیز انکشاف کیا تھا اسے آسانی سے ہضم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے فوراً نازنین کو فون کیا اور اسے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ بھی سنسنی محسوس کرنے لگی اور کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی، آپ نے کیا فیصلہ کیا ہے بیگ صاحب؟ میں نے بے خیالی میں پوچھا، کس بارے میں؟ وہ بولی، تھانے جانے یا نہ جانے کے بارے میں۔ میں نے کہا میں تو ابھی گھر پہنچا ہی ہوں،
میں نے ابھی تک تو کھانا بھی نہیں کھایا۔ نازنین نے کہا میں کھانا کھا چکی ہوں، اگر آپ تھانے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو میں آپ کی طرف آ جاتی ہوں اپنے شوہر کے ساتھ، اس دوران میں آپ کھانا کھا لیں، پھر ہم ایک ساتھ تھانے چلیں گے۔ میں تو اپنے پورے وجود میں ایک عجیب سی سنسناہٹ محسوس کر رہی ہوں۔ میرا بھی یہی حال ہے، میں نے کہا۔ ٹھیک ہے تم میری طرف آ جاؤ، پھر تھانے چلتے ہیں۔ کیا عاقل کو بھی ساتھ لے چلیں؟ نازنین نے پوچھا۔ اس کا گھر تھانے سے زیادہ دور نہیں ہے۔ میں نے اسے جھڑک دیا۔ نہیں، اس احمق کو ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں وہ شادی مرگ کا عملی نمونہ نہ پیش کر دے۔ پہلے ہم وہاں کی صورتحال معلوم کرتے ہیں، پھر جو مناسب سمجھیں گے وہ عاقل کو بتائیں گے۔ نازنین نے میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد کہا، میں بس نکل ہی رہی ہوں۔ اختتامیہ جملوں کی ادائیگی کے بعد میں نے ریسیور رکھ دیا۔ اس رات جب ہم تھانے پہنچے تو تھانے دار رفیق غوری نے بڑے فاتحانہ انداز میں ہمارا استقبال کیا۔ نازنین کی گاڑی میں نے اپنے گھر پر کھڑی کر دی تھی۔ وہ دونوں میاں بیوی میری گاڑی میں میرے ساتھ تھانے پہنچے تھے۔ رسمی الیک سلیک کے بعد غوری نے ہمارے لیے چائے منگوائی اور سلطان کے بارے میں سنسنی خیز انکشافات کرنے لگا۔ وہ سلطان کا ابتدائی بیان ریکارڈ کر چکا تھا۔ سلطان سے کچھ اگلوانے میں غوری کو کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ سلطان چونکہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا، اس لیے اس نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا تھا۔ وہ اس وقت تھانے کی حوالات میں بند تھا۔ تھانے دار توفیق غوری سے جو معلومات حاصل ہوئیں ان کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ سلطان نے شدید طیش کے عالم میں اصغری کو قتل کر دیا تھا۔ واقعات کے مطابق اس روز سلطان اصغری کے گھر پہنچا اور اس سے وعدہ وفا کرنے کا مطالبہ کیا۔ اصغری نے سلطان سے وعدہ کر رکھا تھا کہ اگر وہ عاقل کا مکان 35,000 میں خرید لے تو وہ حسنہ کی شادی اس سے کر دے گی۔ حسنہ کے لالچ میں سلطان نے 25,000 کا مکان 35,000 میں خرید لیا تھا۔ اس تمام معاملے میں اصغری نے زبردست چال چلی تھی۔ ایک طرف تو اس نے عاقل کو جھانسا دیا کہ وہ اس کا مکان 55,000 میں بکوا رہی ہے، جبکہ دوسری جانب وہ سلطان کو یہ تسلی دیتی رہی کہ وہ عاقل کے سامنے 55,000 کا سودا منظور کر لے، مگر ادائیگی اسے صرف 35,000 کی کرنا ہوگی۔ اس سلسلے میں جو ڈرامہ رچایا جائے گا اس کا ایک ایک سین اصغری نے سلطان کو ذہن نشین کروا دیا تھا۔ ساتھ ہی اس نے سلطان کو یہ خواب بھی دکھا دیا تھا کہ 10,000 مہنگا مکان خریدنے کے بدلے میں وہ اپنی بیٹی حسنہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دے گی۔ دراصل سلطان کافی عرصے سے حسنہ کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ اصغری اس کے عزائم سے بخوبی آگاہ تھی۔ وہ سلطان کی شہرت سے بھی واقف تھی۔ وہ روبرو آ کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے حسنہ کی مد میں سلطان سے 10,000 زیادہ دلوانے میں کامیابی حاصل کر لی۔ دوسری جانب وہ عاقل کی عقل پر دبیس پردے ڈالتی چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ عاقل کسی گوری چٹی اور دبلی پتلی کم عمر لڑکی کا امیدوار ہے۔ اس نے حسنہ کی جھلک دکھا کر عاقل کے پاس موجود رقم ہتھیا لی۔ بعد ازاں اسے کرائے کے فلیٹ میں دھکیل کر اس سے ایسی بے رخی کا مظاہرہ کیا کہ وہ پاؤں پٹکتا اور سر جھٹکتا رہ گیا۔ نہ تو اسے حسنہ ملی اور نہ ہی مکان کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم اس کے پاس رہی۔ عاقل تو ایک بیچارہ انسان تھا۔ وہ کوشش کے باوجود بھی اصغری کا کچھ بگاڑ نہ سکا، لیکن سلطان کسی اور ہی مزاج کا آدمی تھا۔ مکان خریدنے کے بعد اس نے اصغری سے حسنہ کا مطالبہ شروع کر دیا۔ وہ مختلف ہیلوں بہانوں سے اسے ٹالتی رہی۔ دراصل وہ اس بات کا انتظار کر رہی تھی کہ کسی طرح عاقل سے رقم نکلوا کر اسے اپنے گھر سے بے دخل کر دے، پھر سلطان سے بھی نمٹ لے گی۔ عاقل جب فلیٹ میں منتقل ہوا تو سلطان کے مطالبے میں تیزی آ گئی۔ سلطان کی ایک مجبوری یہ بھی تھی کہ اسے ہر ماہ 2-3 مرتبہ حیدرآباد بھی جانا پڑتا تھا۔ اس نے لوگوں سے یہی کہہ رکھا تھا کہ وہ کاروبار کے سلسلے میں حیدرآباد آتا جاتا رہتا ہے۔ در حقیقت وہ کچھ غیر قانونی دھندوں میں مصروف تھا، جس کی وجہ سے اسے اکثر کراچی اور حیدرآباد کے درمیان سفر میں رہنا پڑتا تھا۔ سلطان کے ان مذموم دھندوں کا یہاں ذکر کرنا ضروری نہیں۔ قصہ مختصر، وقوعہ کے روز سلطان حیدرآباد سے سیدھا اصغری کے گھر پہنچا اور اس نے حسنہ کا مطالبہ کر دیا۔ اصغری گزشتہ دنوں کی طرح آج بھی ہیلوں وسیلوں سے اسے بہلانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ اب اس کی باتوں میں آنے والا نہیں تھا۔ سلطان نے قہرناک لہجے میں کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم بستی چھوڑ کر کہیں اور منتقل ہونے کا ارادہ رکھتی ہو، مگر میں ملک الموت کی طرح تمہیں بچ کر نہیں جانے دوں گا۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اصغری نے کمزور لہجے میں کہا۔ وہ دھاڑا، غلط فہمی کی بچی، مجھے پکی اطلاع ملی ہے، لیکن کان کھول کر سن لو، آج میں حسنہ کو اپنے ساتھ لے کر ہی جاؤں گا،
تم نے مجھے بہت تسلی دلاسے دے لیے، آج میں تمہاری کوئی بھی بات نہیں سنوں گا۔ سلطان تم مجھے صرف 1 ہفتے کی مہلت دے دو، عسکری نے التجا کی، تاکہ تم آسانی سے فرار ہو سکو۔ میں ہرگز فرار نہیں ہوں گی، وہ یقین دہانی کے انداز میں بولی۔ میں دراصل یہ چاہتی ہوں کہ حسنہ کی شادی کے لیے ضروری انتظامات کر لوں۔ میں اسے طریقے سلیقے سے وداع کرنا چاہتی ہوں۔ بند کرو اپنی یہ بکواس، وہ جوشیلے لہجے میں بولا۔ اب تم مجھے چکمہ نہیں دے سکو گی۔ سلطان نے جارحانہ انداز میں پیش رفت کی تو عسکری مزاحمت پر اتر آئی۔ اسی دوران میں ان میں ہاتھا پائی ہونے لگی۔ پھر ایک مرحلے پر سلطان کا غصہ آسمان سے باتیں کرنے لگا۔ عسکری نے ایک مردانہ فحش گالی سے اسے نواز کر اس کے دماغ کا فیوز اڑا دیا تھا۔ وہ آپے سے باہر ہو گیا اور اس نے عسکری کو فرش پر گرا دیا۔ اس کے بعد وہ اس کے سینے پر سوار ہو کر اس کا گلا دبانے کی کوشش کرنے لگا۔ اسی کوشش میں عسکری کا دوپٹہ اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ سلطان نے عسکری کے گلے میں پڑے ہوئے دوپٹے کو اس کی گردن کے گرد کسنا شروع کر دیا۔ عسکری کے حلق سے پھنسی پھنسی آوازیں خارج ہونے لگیں۔ اس کی آنکھیں بھی ابل کر دیدوں سے باہر آ رہی تھیں۔ اس صورتحال نے حسنہ کو خوفزدہ کر دیا۔ وہ بے اختیار باہر کو دوڑی اور چیخ چیخ کر لوگوں کو اندر پیش آنے والی قیامت خیز اور ہلاکت آمیز سچویشن سے آگاہ کرنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بہت سے لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ جب انہیں صورتحال کی سنگینی کا علم ہوا تو وہ مکان کے اندرونی حصے کی جانب دوڑے اور پھر 2-3 ہٹے کٹے لڑکوں نے سلطان کو قابو کر لیا، مگر وقت کا پرندہ پھر سے اڑ گیا تھا۔ عسکری کا بے جان لاشا کمرے کے فرش پر بے حس و حرکت پڑا تھا۔ کسی نے ایفیشنسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پولیس کو فون کر دیا تھا۔ پھر پولیس موبائل کو وہاں پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ وہ سلطان کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ تھانے لے گئے۔ سلطان نے پولیس کا کام انتہائی آسان کر دیا۔ اس نے جرم کا اقرار کر کے تھانے دار توفیق غوری کو اس کی وجوہات بھی بتا دیں۔ عسکری نے سلطان اور عاقل دونوں کو حسنہ کے بر پر الو بنایا تھا۔ عاقل بہت کم ہمت تھا، وہ تو سلطان کے سامنے جعلی ڈرامہ رچانے کا حوصلہ بھی نہیں رکھ سکتا تھا۔ عسکری سے 2 ہاتھ کس طرح نمٹتا، لیکن سلطان کسی اور ہی قماش کا انسان تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ عسکری اس کے قابو میں نہیں آ رہی تو طیش کے عالم میں اس نے عسکری کا قصہ ہی پاک کر دیا۔ خس کم جہاں پاک کے مصداق عسکری اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ عدالتی کاروائی سے گزرنے کے بعد سلطان کو بھی قرار واقعی سزا ہو جانا تھی، یعنی وہ بھی اپنے اچھے برے انجام کو پہنچ جاتا۔ اب جا کر عاقل کا معاملہ باقی رہ گیا تھا۔ اس کی رقم عسکری نے ہڑپ کی تھی۔ مکان اگرچہ سلطان نے خریدا تھا، مگر اس خریداری میں بھی دھوکہ دہی شامل تھی۔ میں عاقل کے لیے اپنے دل میں درد محسوس کرنے لگا۔ اس بیچارے کو تو کچھ نہیں مل سکا تھا۔ وہ پوری رات میں عاقل کے بارے میں سوچتا رہا۔ بالآخر ایک توانا خیال میرے ذہن میں ابھرا۔ سلطان کے اقبال جرم اور عسکری کی المناک موت سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ اس بیچارے کے ساتھ فراڈ کیا گیا تھا۔ میں نے نازنین کو بتایا کہ میں اب عاقل کا کیس عدالت میں لے جانے کی پوزیشن میں ہوں۔ صورتحال اچانک عاقل کی حمایت میں بدل گئی تھی۔ آئندہ چند دنوں میں نے تمام شواہد کو مجتمع کیا اور کیس تیار کر کے داخل عدالت کر دیا۔ میں نے ایسے تمام ثبوت اور ضروری دستاویزات کیس میں شامل کر دی تھیں جن سے ثابت ہوتا تھا کہ عاقل کے ساتھ انتہائی درجے کی زیادتی کی گئی تھی۔ یہ کیس لگ بھگ 1 سال تک چلتا رہا اور آخرکار عدالت نے عاقل کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ اس دوران میں سلطان سزا پا کر جیل جا چکا تھا۔ میری کوششوں سے عاقل کو اس کے مکان کا قبضہ واپس مل گیا تھا جو وہ سلطان کے ہاتھ بیچ چکا تھا۔ اب اس مکان کی ویلیو خاصی اہم ہو گئی تھی، کیونکہ وہ ان آتھورائز ہونے کے باوجود عدالتی فیصلے کے ساتھ اس کے حوالے کیا گیا تھا۔ اس موقع پر عاقل کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ خوش ہوتا تھا تو پہلے سے زیادہ احمق دکھائی دینے لگتا تھا۔ میں ایک بات کا اعتراف کروں گا، عاقل بھلے احمق اور بے وقوف تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ خوش قسمت بھی تھا، ورنہ وہ حالات کے جس بھنور میں پھنس گیا تھا وہاں سے نکلنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ یہ اس کی خوش بختی ہی تھی کہ اس کا ڈوبا ہوا سرمایہ اسے واپس مل گیا تھا۔ عسکری اور سلطان کے انجام کے برخلاف عاقل کے انجام کو انجام بخیر کہا جا سکتا تھا۔ چلتے چلتے تمام سامعین اس بات کا اندازہ لگائیں کہ اس تمام کھٹ راگ میں حسنہ کا کیا ہوا ہوگا۔